أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगार आलम सूरह सफ आयत नंबर 8 इरशाद फरमाता है युरीदूना लियुत्फऊ नूर अल्लाह, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। कैसे भी अफवाहें हैं, अपनी मुंह की फूंकों से। और अल्लाह का दूसरों का अल्लाह के नूर बुझाने के जवाब में क्या है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपना वो नूर तमाम करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे इनकार करने वालों पर कितना ही ये गिरा क्यों ना गुजरे, उन्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे कि अल्लाह अपना नूर तमाम करे, लेकिन खुदा अपना नूर तमाम करके रखेगा। ये अल्लाह का वादा है। खुदावंद करीम कुरान में हमें ये वादा देकर क्या बता रहा है कि वो ज़ात, देखिए हम अगर अल्लाह को पहचानना चाहें कि वो ज़ात क्या है, तो वो सूरह नूर में कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन और आसमानों का नूर है। उसने अपने नूर होने को किन चीज़ों के अंदर रखा है? उसने ज़मीन और आसमान के नूर, खुदावंद करीम को हमारी ये अंधी आंखें तो नहीं देख सकती, लिहाजा अल्लाह ने अपने नूर को कैसे रखा है? जब उसने नूर रसूल अल्लाह को जमीन पर भेजा तो कहा लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे लिए नूर आ गया है। खुदावंद करीम ने किताब के बारे में फरमाया कुरान नूरुन, कुरान नूर है जिसकी रोशनी दिलों को जला बख्शती है। फिर उसके बाद फरमाया अज़्ज़िक्र नूरुन, जिक्र नूर है। जिक्र से मुराद क्या है? तस्बीह, तहलील, तमजीद, तकबीर, अल्लाह की किब्रियाई को बयान करना, अल्लाह की तस्बीह को करना, अल्लाह की ज़ात से हर ऐब को पाक करार देना, उसके नाम को बार बार याद करना जिक्र है। फरमाया अज़्ज़िक्र नूरुन, जो जिक्र करता है उसके दिल में नूर आ जाता है। और फिर उसके बाद फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म भी नूर है। लिहाजा इन चीजों को नूर करार देकर वो हमें बताना क्या चाहता है? नूर कहकर हमें किस नतीजे पर लेकर जाना चाहता है कि चाहे वो कुरान हो या कोई दूसरी चीज हो। देखिए अगर अभी यहाँ पर ही लाइट ऑफ कर दी जाए, नूर खत्म कर दिया जाए, तो क्या हम पहचान सकेंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है? अगर खूब अंधेरा हो जाए, जर्रा बराबर होना हो, तो हम रंग ही नहीं पहचान सकेंगे। हम यही नहीं पहचान सकेंगे कि कौन सही जगह बैठा है, कौन गलत जगह बैठा है। आपको यही नहीं अंदाजा होगा कि मिंबर पर जिसे बैठना चाहिए था वो बैठा है या कोई और आकर बैठकर कोई बात कर। लिहाजा हम जो सही और गलत, अच्छे और बुरे, या यूं कहूं कुरानी जबान में हक और बातिल, खबीस और तबीब, जो चीज हमारी नजरों में अच्छी या बुरी है उसकी तमीज किस बुनियाद पर देते हैं? जब हमारी आंखों में या हमारे आसपास नूर होता है। लिहाजा अगर अल्लाह कह रहा है कि ये चीजें नूर हैं, तो ये हमारे अंदर तमीज करवाती हैं
کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ سب سے بڑا نور جو اس نے قرار دیا وہ نور اہل البیت ہے۔ اس بات پر تو کوئی شک نہیں نا، قرآن اور اہل بیت کو اللہ نے وہ نور قرار دیا ہے جس کے بارے میں اس کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ نور جو اللہ نے بھیجا ہے یہ صحیح اور غلط کی شناخت کیسے کراتا ہے؟ قرآن کی تو آیت کہتی ہے کہ جو مؤمنین ہیں ان کی صفت یہ ہے اور جو فاسقین ہیں منافقین ہیں ان کی صفت یہ ہے، لہٰذا ہم پر باطل واضح ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نے آج تک اپنے کسی دشمن کی طرف نشاندہی نہیں کی کہ یہ ہمارا دشمن ہے لہٰذا اس کے ساتھ برا کرو یا اس کی محبت دل سے نکال دو۔ کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ تو اور مثالیں دیں گے اور کہیں گے لوگ آ کر نعوذ باللہ اہل بیت کو ناسزا کہہ کر چلے گئے اور وہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتے رہے، تو دشمن کی نشاندہی کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اہل بیت کیسا نور ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کو رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں خداوند کریم نے اہل بیت کے نور کو ایسا قرار دیا ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا چہرہ ان کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں ان کا چہرہ ان کا ذکر کرو تو پہچان میں آ جاتا ہے۔ بس ان کا نام لینا ہے، ان کی یاد کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مومن اور منافق کو پہچان لینا ہے۔ علی ابن ابی طالب کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کی جانب انگلی اٹھائیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، نہیں، آپ صرف اور صرف نام علی کو لیں گے تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کون خوش ہو رہا ہے اور کون ناخوش ہو رہا ہے۔ مثال سب سے زیادہ آبویس، سب سے ڈومینیٹنگ مثال کربلا۔ کربلا میں مولا تو نہیں تھے، امام حسین تھے، امیر المؤمنین نہیں تھے نا امام علی۔ کیا ہوا؟ شب عاشور سید الشہداء نے خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں کچھ نہ کہا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا حسب نسب بتایا، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے سوال کیا، یزیدیوں کے لشکر سے سوال کیا اور کہا مجھے بتاؤ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں دلبند بطول ہوں، میں جگر گوشہ علی ابن ابی طالب ہوں جو نور المجاہدین ہے، میرا بھائی جنت کا سردار ہے اور میں اس فضیلت میں ان کا شریک ہوں۔ مختصر کیا جو میں نے بتایا یہ سب غلط ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا پھر کیوں میرے خون کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہو؟ میرا خون، میرا قتل تم پر حلال کیسے ہو گیا؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا عمر ابن سعد نے؟ اس نے کہا بغض لابیک، آپ کے بابا کا جو بغض، جو کینہ ہمارے دلوں میں ہے اس لیے ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ علی روشنی ہے، نور ہے، وہیں پر بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ آسان سا سوال، کوئی اپنا پرایا ایسا نہیں جو انکار کرے کہ جب سر سید الشہداء کو یزید کے دربار میں شام میں پیش کیا گیا تھا تو یزید نے اس وقت بدر والوں کو یاد نہیں کیا تھا؟ ہر تاریخ دان کہے گا کیا تھا۔ کیوں؟ حسین کے سر کو دیکھ کر بدر سب سے پہلی جنگ تھی نا جو اسلام کی اور مشرکین کی ہوئی تھی، اور جس میں بہت بری شکست مشرکین کو ہوئی تھی مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے باوجود۔ کیوں یزید کو وہ جنگ آئی جس میں نہ وہ تھا نہ امام حسین تھے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کا، جنگ بدر کا سب سے بڑا جنگجو جس نے اس جنگ کو جیت کر اسلام کے حصے میں فتح کو ڈالا وہ علی ابن ابی طالب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ لہذا ذات امیر المؤمنین پورے واقع کربلا میں کہیں نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن جیسے ہی مبغض کی، منافق کی، باطل کی پہچان کرنی ہوتی ہے، باطل خود نام علی اور بغض علی کا اظہار کر کے بتاتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی پارٹی چینج کرتا ہوں اور بدترین اس پہ جاتا ہوں۔ اس لیے نام علی نور ہے۔ اور دیکھیے میرے مولا کا جہاد کیا ہے،
آپ نے جو جہاد کیا وہ دنیا کا انمول ترین اور پہلا جہاد تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے آخری اور سب سے اہم سفر میں جو غدیر کا تھا اس میں بتا دیا کہ علی کا مقام آپ کی زندگی کے بعد کیا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، سب کو پتا تھا، کسی کو شک تھا؟ کسی کو بھی شک نہیں تھا، سب کو یقین تھا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ سقیفہ ہوا، پھر بھی کیا ہوا؟ خلیفہ بنا۔ امیر المؤمنین نے 1، 2 اور 3 خلافتیں دیکھی اور ان 25 سالوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ایسے گزارے جیسے گلے میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا، بہت تکلیف کے گزارے۔ اس تکلیف دہ عذاب سے جب امیر المؤمنین گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے نور کو کیسے لوگوں تک پہنچایا اور اچھے اور برے کی تمیز کرواتے رہے۔ حیرت کی بات ہے، دیکھیے انسان حیرت زدہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں کہا تم غلط ہو، تم نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ کسی بھی دشمن کی جانب، کسی بھی عناد رکھنے والے کی جانب، کسی بھی مبغض کی جانب آپ نے کوئی اشارہ یا کوئی میدان جنگ یا مباحثے کا یا مناظرے کا میدان سجایا ہی نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں آؤ مجھ سے سوال کرو۔ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیے اس کے اندر جو لبیک کہتے ہیں وہ تو تولا میں مبتلا ہے، محبت کرتے ہیں نا کہ امام کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں، اور جو لوگ محبت نہیں کرتے ان کا تولا خود بخود ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ امام بتا رہے ہیں میں وہ نور ہوں جو تمہارے سینوں کو منور کرنے والا ہوں، کہیں اور یہ نور نہیں ملے گا۔ علی نور، العلم نور، یہ 2 نور صرف منبر سنونی پر ایک ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ جلدی سے بات کروں گی کہ اس منبر سلونی نے کس طرح سے دلوں تک نور کو پہنچایا۔ دیکھیے آپ نے یہ تبرہ کیا اور بتا دیا کہ اپنی براعت رکھو اس سے جو علم نہیں جانتا، جو تمہیں بتا نہیں سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسقف نامی ایک راہب تھا، ایک شخص تھا جو آیا مدینے میں جب خلافتیں چل رہی تھی، اور اس نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے اس جگہ سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے جو کہتا ہے کہ اس کی نجات قیامت تک کی ہے۔ کہا ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے اس نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ان کا وارث ہے۔ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا میں نے سنا ہے اس نبی کے ہاتھ میں ایسی کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ کہا ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اس نبی کے وارث سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وارث خلیفہ وقت ہے، لہٰذا وہ خلیفہ وقت کے پاس گیا اور اس نے خلیفہ سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے بتا کہ تیرے نبی نے تمہیں کس طرح سے نجات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا نجات کی یقین دہانی اس طرح سے کرائی ہے کہ جو کچھ دنیا میں کرو گے اس کا ثمر آخرت میں پاؤ گے۔ کہا آخرت کے لیے کیا ہے؟ جواب دیا آخرت کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ کہا جنت کس کے لیے ہے، جہنم کس کے لیے ہے؟ جواب دیا جنت مومنین کے لیے ہے جو نیکوکار ہیں، اور جہنم بدکاروں کے لیے ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے آپ جنت میں جائیں گے؟ خلیفہ نے کہا مجھے نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے بڑا اچھا سوال کیا، اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ دوسروں کو کیسے جنت کا راستہ دکھائیں گے؟ وہ مقام تھا جہاں پر مسلمانوں کے شہر میں سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے اگر یہ شخص جس نے یہ سوال کیا ہے اس کا جواب انکار میں آ جاتا ہے، اسلام سرنگوں ہو جاتا ہے۔ سارے سوالات جو اس نے پوچھے آپ کے سامنے رکھ، کہا اسلام سرنگوں ہو جاتا ہے، کچھ کرو کہ اسلام کی بات بچ جائے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مولا منصب رسالت کی بات ہے، یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، خلافت رسول کی بات ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا ہے اور اسلام اس وقت آر دیکھ رہا ہے، ننگ دیکھ رہا ہے، لہٰذا مولا تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرو۔ اس نے اسی طرح سوال کیے کہ نجات کے لیے کیا کہا ہے؟ کہا جنت اور جہنم۔
کہا جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے؟ مولا نے فرمایا جنت مومنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اور جہنم بدکاروں کے لیے، فاسقین کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا آپ جنت میں جائیں گے؟ مولا نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا، بالکل جنت میں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ سنیے، میں نے کہا نور ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ نے ہم پر ایمان کو جنت کے داخلے کی شرط قرار دیا ہے، ہمیں کل ایمان بنایا ہے۔ جو ہم پر ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے جنت لازمہ قرار پایا ہے، وہ مقام تھا جہاں سب سمجھ گئے کیوں علی کہتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال کرو، کیونکہ تمہارے لیے نجات کہیں اور نہیں ہے، یہ نور تمہیں صرف یہیں سے ملے گا۔ اور اگر کوئی یہاں سوال نہیں کر رہا تو اس نور نے اس کے عناد کو، اس کے بغض کو بھی واضح کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ ایک اور منبر سلونی کا کیا خوب کارنامہ نقل کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ قیصر روم اس کو جب فتح کرنا چاہا، دستور پہلے زمانے کا یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے یا جنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ شاید اگر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں تو اچھی بات، نہیں ہو سکتی تو اب جنگ ہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا معاویہ ابن ابی سفیان نے قیصر روم کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تم ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے وارث تھے، تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے۔ قیصر روم نے کہا تمہارا دعویٰ بڑا ہے، تم کہتے ہو تمہارا نبی محمد آسمانی کتاب کا حامل ہے، عیسیٰ کا وارث ہے، اگر ایسا ہے تو تم اپنی حقانیت کو ثابت کرو، جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میں تم سے کچھ سوال کروں گا جو آسمانی کتب میں سے ہوں گے، اگر تم نے ان آسمانی کتب کے جواب آسمانی کتب سے، کتاب سے جو تمہارے پاس ہے اس سے دے دیا تو تمہاری حقانیت ثابت، اور اگر نہ دے سکے تو پھر ہم سچے ہو گئے۔ کہا قبول ہے، سوال کرو جو کرنا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے ہر صاحب علم، ہر دانشور، ہر راہب، ہر کاہن، ہر مجوسی، ہر عالم، ہر محدث، سب کو جمع کیا، ہر دین مذہب مکتب سے تعلق رکھنے والے، اور ان کا ایک اچھا سا پینل بنایا اور کہا قیصر روم ایک سوال کرے گا، اس کا جواب جائے گا تو اس کے بدلے میں ہمیں روم کی حکومت ملے گی۔ لہٰذا اس کی جانب سے سوال آیا، وہ سوال تھا کہ اے معاویہ تو اپنی کتاب سے دیکھ کر بتا لا شے کیا ہے؟ لا نہیں، لا الہ الا اللہ والا لا، شے شے چیز نہیں، چیز کیا ہے؟ اب یہ انتظار کر رہے تھے کسی بڑے ہی فلسافیکل سوال کے، کہ کوئی بڑا ہی مشکل سا سوال آئے گا، اس کے اندر سے ہم برانچز نکالیں۔ جب اتنا سمپل سا سوال دیکھا اور سب سے پوچھا، سب نے کہا ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں ہونے لگی اس کی شکست، جب شکست ہوئی اس نے کہا کسی طرح سے اس کا جواب حاصل کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا کہ اس کا جواب میں جانتا ہوں، کہاں سے آ سکتا ہے؟ پوچھا کون سا، کون ہے جو جواب دے سکتا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ اب اس کو اپنی جانب سے ایک تکبر آیا کہ میں اور علی سے سوال کروں، میں سوال نہیں کرنا چاہتا، کچھ کرو کہ علی سے سوال بھی ہو جائے، جواب بھی مل جائے اور ہمارے ہونے کا پتہ بھی نہ چلے۔ کسی نے کہا کہ علی کو اچھی نسل کے گھوڑے پسند ہیں، ہم اچھی نسل کے گھوڑے علی کے پاس لے کر جائیں گے، اور جب وہ اچھی نسل کے گھوڑے دیکھیں گے یقیناً اس کی قیمت پوچھیں گے، ہم کہیں گے لا شے قیمت ہے، اور جب وہ ادا کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں ہمیں جواب مل جائے گا، اس طرح اس کو پتہ بھی نہ چلے گا یہ سوال کہاں سے آیا، کیا ہے اور کیا نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، لہٰذا اچھی نسل کے گھوڑے میرے مولا کے پاس بھیجے گئے۔ مولا نے جب ان کو دیکھا تو سوال کیا ان گھوڑوں کی قیمت کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا اس کی قیمت لا شے ہے۔ مولا اسے لے کر گئے صحرا کی جانب، اور اپنے صحرا کی طرف نظر کروائی اور فرمایا وہ دیکھو وہ لا شے ہے۔ پوچھا کچھ نظر نہیں آ رہا صحرا میں؟ جواب دیا دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے،
सहरा में ऐसा ही होता है। और नजदीक जाके देखो तो शय कुछ भी नहीं है। फरमाया ये शराब ये ला शय है, अल्लाह ने इसके बारे में कहा है ये हीच है, ये कुछ भी नहीं है। और दुनिया शराब की मानंद है, दूर से चमकती नजर आती है, करीब जाकर देखो हासिल कुछ भी नहीं होता। अब जवाब मिला, खुशी खुशी वापस जाने लगा। मेरे मौला ने उसको रोका और फरमाया अपने अच्छी नस्ल के घोड़े लेकर जाओ, हम जब इल्म तकसीम करते हैं तो उसका बदल कुछ नहीं लेते। या अली, या अली, लिहाजा पूछने वाला शर्मिंदा हुआ, जाने लगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैंने मौला से कहा मौला माजरा क्या था, ये घोड़े और ये सारी बात। अमीर कायनात ने सारी हकीकत बयान की। फरमाया इस तरह से ये मेरे से जवाब लेने आए थे। और फिर सुनिए मजलिस तमाम। जनाब सलमान फारसी ने हमारे टाइप का एक सवाल किया, मौला से कहा मौला ये तो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, ये आपसे इनाद रखते हैं, और आपने इनको जवाब दे दिया, अब ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये जवाब भेजेगा ना कैसर रूम, और वहां से यकीनन सी बात है कैसर रूम पर क्या साबित होगा कि ये सच्चा है, ये सच जानता है, इसके पास किताब इलाही का इल्म मौजूद है। आपने अपने दुश्मन की मदद क्यों की, उसको क्यों फलने फूलने दिया? देखिए मेरी अली इब्न अबी तालिब की जात को समझना है ना। आपने फरमाया ऐ सलमान फारसी तुमसे किसने कहा ये मेरे दुश्मन है? ये मेरे दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो होता है जो बराबरी का होता है। ये मोहताज और साइल हैं, ये पूछने आते हैं, ये मेरे पास एहतियाज लेकर जरूरत लेकर आते हैं, लिहाजा मैं इनकी जरूरत और इनकी एहतियाज या इनकी मोहताजी देखकर इन्हें दे देता हूँ। ये जात है अली इब्न अबी तालिब की, जो हमें अपने इल्म के जरिए वो नूर जो आपके सीने में है उसको दूसरों तक फैलाना सिखाते हैं। वो मिंबर सलूनी हमें क्या बताता है? तबर्रा ये नहीं है कि अपनी जबान पर किसी भी शख्स का नाम लेकर उसको अल्लाह की रहमत से दूर करने का कहा जाए। तबर्रा यह है कि तुम हक को इतना जाहिर कर दो कि हक खुद बयान कर रहा हो कि कहाँ नहीं जाना, उससे बराअत करो, उससे दूरी करो, वहां तुम्हारे लिए कोई हिदायत बाकी नहीं रखी हुई। और यही वजह है कि खुदा कहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने इस नूर को तमाम करके रखेगा, चाहे कोई कैसर रूम हो, चाहे कोई फारस का बादशाह हो, चाहे किसी के पास कितने मक्र और हीले करने की ताकत क्यों ना हो, मिंबर सलूनी अपनी हक़ानियत को अपने इल्म के जरिए से बयान करता रहेगा। हमारी जाने कुर्बान मेरे आका अमीर अल मोमिनीन की इस मिंबर सलूनी पर, और उसी की विरासत है जो करबला में उसी अली की विरासत को जिंदा करने के लिए, मैंने शुरू में बयान किया ज़ात अली करबला में नहीं थी, लेकिन ये बात भी सबने देख ली, जिसको गदीर याद वो करबला में पहुंचा और इमाम हुसैन के साथ था, और जिसने गदीर का इनकार किया वो करबला में पहुंचा भी तो वो हक का साथ नहीं दे सका। बुनियाद असास अल्लाह ने ज़ात अली इब्न अबी तालिब को ऐसा नूर रखा है कि बस इस नूर को ऑन कर दो, अपने पराए दुश्मन और दोस्त और मुबग़िज़ और मुनाफिक और मोमिन के चेहरों की पहचान होती चली जाएगी। आज का दिन मंसूब है जनाब उम्मे लैला के अजीज 18 साला शबीह रसूल जनाब अली अकबर से। जानते हैं मुआविया इब्ने अबी सुफियान, उससे एक दफा पूछा कि बनी हाशिम के नौजवानों में तुम्हें सबसे ज्यादा साहिब शहामत कौन लगता है? तो उसने कहा कि अली अकबर के अंदर वो तमाम औसाफ शामिल हैं, वो तमाम किरदार नजर आते हैं जो मैंने अली के अंदर देखे थे, अली इब्न अबी तालिब के अंदर देखे थे। यही वजह है कि जनाब अली अकबर मदीने की उन हस्तियों में से थे
کہ جن کی سخاوت کا چرچا تھا. تذکرہ کم ہوتا ہے، مختصراً بیان کرتی چلوں. جناب علی اکبر کی سیرت یہ تھی کہ آپ اپنے گھر کے چھت پر، روف ٹاپ پر رات کی تاریکی میں آگ جلاتے تھے اور پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے، اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی بے کس ہے، اگر کسی کو پناہ چاہیے ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے، میرا گھر اس کے لیے حاضر و تیار ہے. جناب علی اکبر کی یہ شجاعت، جناب علی اکبر کی یہ سخاوت، یہ ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی پورے مدینے میں مشہور تھی کہ جب رات کو سب سو جاتے ہیں، حسین کا ایک بیٹا اپنے گھر پر چراغ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے اس گھر کو پہچاننا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں مشکل پیش نہ آئے. جس کے کردار کی عظمت یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ اپنے گھر سے بار بار نکلتی ہیں اور خانہ امام حسین میں اس لیے تشریف لاتی ہیں کہ میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کروں، جو صرف نام میں علی ہے لیکن کردار میں، خلق میں اور خلق میں عین محمد ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کی ذات وہ واحد ہستی ہے، وہ پہلی ہستی ہے جس نے اصحاب کی شہادت کے بعد امام حسین سے شہادت اذن جہاد مانگا، لہٰذا آپ نے اذن جہاد عطا بھی کیا. تاریخ کہتی ہے کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد اپنی خواتین سے مرنے کی اجازت لینے یا وداع کرنے کے لیے جاتا تو خواتین اس کی جان کو امام کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتی، اس کا حوصلہ بلند کرتی. لیکن جناب علی اکبر جب اپنی والدہ اور اپنی پھوپھی زینب کے پاس تشریف لے گئے ہیں تاکہ ان سے اذن جہاد لیں، تو ایسا لگتا تھا جیسے علی اکبر مرنے کی اجازت نہیں لینے گئے بلکہ خیمے میں جا کر اپنا میت جیسا چہرہ دکھا رہے ہیں. کسی کو علی اکبر اپنے سامنے زندہ کھڑے زندہ دکھائی نہ دیتے تھے، سب علی اکبر کو ایسے ودا کرتے تھے گویا گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، جنازہ نکل رہا ہو. ہماری جان قربان جناب ام لیلہ کے کلیجے پر نہ جانے ہم جناب علی اکبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے. علی اکبر کو دیکھنا، زیارت کرنا، پالنا، بار بار زبان حسین سے سننا یہ عین رسول ہے، اور پھر اسے مرنے کی اجازت دینا یہ ام لیلہ کا صبر ہے، یہ جناب زینب کبریٰ کا صبر ہے. سلام ام لیلہ آپ کی قربانی پر، سلام جناب زینب کبریٰ آپ کی قربانی پر، آپ کی فداکاری پر. الغرض اذن جہاد ملا. 18 سالہ کڑیل جوان اپنے بوڑھے باپ کے سامنے آیا، اذن جہاد مانگا. مولا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا، تن پر زرہ پہنائی، ہاتھ میں تلوار حمائل کی، سر پر عمامہ رکھا اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دی جیسے میت کے کفن کی چھوڑی جاتی ہے. گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کفن پہنایا اور اس کے بعد حسین نے اپنے دونوں بازو بلند کیے اور فرمایا اے علی اکبر اپنی سواری پر سوار ہو جا. علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا اے اکبر مقتل کی جانب سفر کر. علی اکبر چل پڑے. جیسے جیسے علی اکبر آگے آگے جاتے جناب امام حسین پیچھے پیچھے جاتے. جناب علی اکبر نے کہا ہے بابا آپ کیوں پیچھے آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے علی اکبر ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے. اے اکبر تیری اولاد نہیں جو تو میرا غم سمجھ سکے. یہ کہتے ہوئے جناب امام حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. آزاداروں سنتے چلیے، کربلا میں کہیں پر مولا نے اللہ کو گواہ نہ بنایا سوائے اس وقت کے جب جناب علی اکبر کو سوئے میدان بھیجا ہے. آسمان کی جانب رخ کر کے کہا اے پروردگار تو گواہ رہنا،
اس امت کی جانب وہ مبارزے کے لیے جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں، گفتار میں اور کردار میں تیری محبوب ترین ہستی کی مانند ہے۔ الغرض علی اکبر چلے، ایک مقام ایسا آیا جہاں پر میرے آقا نے جناب ام لیلہ سے کہا، ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ جناب علی اکبر کے لیے دعا کرے کہ وہ پلٹ کر آ جائیں۔ جناب ام لیلہ نے جناب علی اکبر کی واپسی کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں جناب ام لیلہ پشت خیمہ گئی، بیویوں نے حلقہ باندھا، درمیان میں جناب ام لیلہ نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی درگاہ میں واسطہ تلاش کیا، کوئی واسطہ حسین کی غربت سے بہتر نہ ملا، لہذا کہا الہی بغربت الحسین، پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ہمارے علی اکبر کو ہمارے پاس پلٹا دے۔ ام لیلہ کی دعا قبول ہوئی، جناب علی اکبر پلٹ آئے۔ اللہ اللہ، علی اکبر کیا واپس آئے، حسین نے اپنی باہیں پھیلا دی، اے علی اکبر تو میری آنکھوں کا نور، اے علی اکبر تو میری بھری جوانی، اے علی اکبر تو خاندان بنی ہاشم کی رونق، اے علی اکبر تو مؤذن کربلا۔ جناب علی اکبر سے آخری ملاقات کی اور دوبارہ علی اکبر کو سوئے میدان کارزار بھیجا۔ اب جو علی اکبر میدان کی جانب گئے، عمر ابن سعد نے چار جانب سے علی اکبر پر حملے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ جناب علی اکبر جو داخلے محاذ ہوئے، ایک جانب سے علی اکبر پر تیروں کے وار، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک شخص نے تلوار کا وار کیا جو سر علی اکبر پر آ کر لگا، خون کا فوارہ، جوان کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ روایت کہتی ہے علی اکبر کی آنکھوں میں خون، گھوڑے کی آنکھوں میں خون، علی اکبر راستہ نہ دیکھ سکتے تھے اور ذوالجناح بھی راستہ بھول گیا، لہذا لشکر سے نکالنے کی بجائے زخمی علی اکبر لشکر کے وسط میں داخل ہوتے چلے گئے۔ زخمی علی اکبر ہے، چار جانب سے حملات ہیں، ایک نیزے کا وار پشت علی اکبر پر ہوا، مولا کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، علی اکبر جو اٹھے برچھی سینہ علی اکبر میں پیوست ہوئی، زین سے زمین پر گرے، اپنے بابا کو سلام آخر دیا، علیک منی سلام یا ابتا یا عبد اللہ، ہمارا سلام آخر قبول کیجیے۔ حسین نے جو سلام آخر علی اکبر سنا، میرے مولا نے جواب میں کہا اے میری آنکھوں کے نور، تیری شہادت نے میری آنکھیں اندھیری کر دی، تیری شہادت نے میری آنکھوں سے نور لے لیا۔ اے علی اکبر تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ راوی لکھتا ہے 65 سالہ بوڑھا 18 سالہ کڑیل جوان کو تلاش کرتا رہا، کہتا رہا آئینہ آئینہ علی اکبر، کہاں ہے میرا علی اکبر، کہاں ہے میرا علی اکبر؟ اللہ آپ کے
ماں باپ کے بڑھاپے سلامت رکھے. اللہ کسی بوڑھے باپ کو یوں در بدر نہ کرے. راوی کہتا ہے حسین علی اکبر تک ایسے پہنچے جیسے 1 سال کا بچہ جو چند قدم چلتا ہے اور گر جاتا ہے. آئے میرا مظلوم مولا، آئے میرا غریب حسین. مولا گرتے پڑھتے اٹھتے سنبھلتے اس علی اکبر تک پہنچے. جب علی اکبر تک پہنچے فرمایا ہے میرے لال تیرے اندر جان باقی ہے، چل تیری ماں سے ملاقات کرا دوں. مولا نے علی اکبر کو اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے. سلام سلام جناب حر کے جوان سال کے لاشیں اٹھانے والے امام پر، سلام حر کے بڑھاپے کا خیال کرنے والے پر، سلام حر کی زحمت خود اٹھانے والے مہربان مولا پر. جھک کر علی اکبر سے کہا اے اکبر تو جوان، تیرا بابا بوڑھا، میری مدد کر، اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دے. علی اکبر نے کہا اے بابا ہاتھ سینے سے ہٹا لیا تو زخم سینہ نہ دیکھ سکو گے، اتنا سننا تھا. حسین نے علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا، کلیجے میں جو پرچی کا پھل دیکھا حسین کو کربلا میں ماں یاد آئی. حسین کو کربلا میں ماں یاد آئی. جب اولاد کے غم نے ستایا حسین کو زہرا یاد آئی. سوئے مدینہ رخ کر کے پہلی دفعہ حسین نے زہرا کو مدد کے لیے پکارا. اے پہلو شکستہ ماں، میرے زخمی سینہ جواں سال کی مدد کے لیے آ. ارواح پنجتن جمع ہوئے. جناب امام حسین 2 زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے باہر، ایک ہاتھ سینے کے اندر. یا علی کہہ کے جو پرچی کا پھل کھینچا، حسین کے ہاتھ میں علی اکبر کا کلیجہ. اللہ جانے، میرا مولا حسین جانے، اپنا کلیجہ سنبھالا کہ علی اکبر کا زخمی کلیجہ سنبھالا. تاریخ نے لکھا زینب کی آنکھوں نے دیکھا مقتل میں پہلی دفعہ کوئی بوڑھا جوان کی لاش اٹھا کے لا رہا ہے. وہ جو گرتا پڑتا گیا تھا وہ سنبھلتا ہوا آ رہا ہے. وہ جس کی آنکھوں کے نور جا چکا تھا وہ اپنی آنکھوں کے نور کو اٹھا کر لا رہا ہے. اکبر آ رہا ہے، اکبر آ رہا ہے، حسین لا رہے ہیں، حسین لا رہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. إنا لله